Assalamu alaikum friends. Welcome to our channel The Other Stories. कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज के अजीब व गरीब और ना समझ में आने वाले वाक़यात मेरे बहुत अच्छे दोस्त ज़ुहैब के साथ पेश आए हैं, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र हैं और पाकिस्तान के एक मशहूर टीवी चैनल से वाबस्ता हैं। अगर आपको भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ के बारे में डॉक्यूमेंट्री का शौक़ है तो आप उनके चैनल को ज़रूर विज़िट करें, जो आपको यूट्यूब पर ही अराउंड अस ज़ुहैब के नाम से मिल जाएगा। चलें, आपको मज़ीद बोर किए बगैर चलते हैं जंगलात के पुरअसरार वाक़यात की तरफ। आगे के वाक़यात ज़ुहैब के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ मुझे विरसे में मिला है और इस शौक़ का बाकायदा आगाज़ मैंने 2008 में कर दिया था। मगर जो मज़ा रात में फ़ोटोग्राफी का है वो दिन में नहीं होता, क्योंकि बहुत से जानवर रात में ही नमूदार होते हैं और बहुत सारे बिल्कुल सुबह सुबह फजर के वक्त नज़र आते हैं। लेकिन रात के सफ़र के अपने ही कुछ ख़तरात होते हैं, जिनमें पहले नंबर पर डाकू, दूसरे नंबर पर पुलिस और तीसरे नंबर पर जिन्नात होते हैं। हम हमेशा अपने सफ़र का आगाज़ कंप्लीट सामान और सफ़र की दुआ के साथ करते हैं, इसलिए डाकुओं या पुलिस से हमें आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमेशा घर से पाक साफ होकर निकलते हैं, वाटर इनटेक को कम कर देते हैं ताकि हमें अपनी जर्नी के दौरान पेशाब ना आए, क्योंकि ऐसे सुनसान इलाकों में पेशाब करना समझे अपने आप को जानबूझकर मुश्किलात में डालने वाली बात है। खैर, अब मैं वाक़यात की तरफ आता हूँ जो मेरे साथ वक्तन फ़वक्तन पेश आए हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मेरी रिहाइश कराची में है और हम फोटोग्राफी के लिए कीर्थर नेशनल पार्क, काठोर और इससे मुत्तसिल इलाकों में जाते हैं, जिसका रास्ता नॉर्दर्न बाईपास से होता हुआ जाता है। हम अपना सफ़र रात में 10 से 11 बजे बाइक पर शुरू करते हैं ताकि हम फजर से पहले पहले अपने मतलूबा मुकाम तक पहुंच जाएं। एक रात हम इसी तरह घर से मुकम्मल तैयारी के साथ निकले। उस वक्त टाइम तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का होगा और हम लोग उस वक्त टकरी गोट के रास्ते पर थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हम बाइक्स बहुत स्लो स्पीड में चला रहे थे। हर तरफ घुप अंधेरा था, आगे पीछे दाएं बाएं बिल्कुल घना अंधेरा। जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो हमारी बाइक की हेडलाइट की ही थी। हम इसी तरह अपने सफ़र को जारी रखे हुए थे कि हमें दूर से अपने सीधे हाथ पर एक रोशनी नज़र आई। पहले तो हमें लगा कि शायद सामने से कोई बाइक आ रही है जिसकी ये हेडलाइट की रोशनी है, पर जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब होते गए, हम दोनों की कैफियत अजीब होती चली गई, जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कि अचानक हम दोनों दोस्तों की बाइक्स एक साथ बंद हो गई, जिसकी वजह से हेडलाइट की जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो भी बंद हो गई। उस वक्त हम उस रोशनी से कुछ 30 कदम के फासले पर थे, जो एक मस्जिद के आगे लगे हुए एक बल्ब से आ रही थी। हमको दोनों बाइक्स के एक साथ बंद होने और उस वक्त मस्जिद के बाहर लाइट के खुले होने पर हैरत हो रही थी, क्योंकि वो फजर का वक्त भी नहीं था
اور چاروں طرف اندھیرا گھپ تھا. لگتا تھا جیسے وہاں لائٹ نہیں تھی اس وقت. ہم ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک مسجد کا دروازہ کھلا اور ہماری نظروں کے سامنے اس دروازے سے لوگ قطار کی شکل میں باہر آنے لگے، جو بالکل سفید لباس میں ملبوس تھے اور نور کی طرح چمک رہے تھے. جب وہ دروازے سے نکلے تو انسان کے قد کے تھے، پر وہ آہستہ آہستہ ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف روڈ کراس کرتے ہوئے جانے لگے. جیسے جیسے وہ اندھیروں کی طرف جا رہے تھے ان کے قد لمبے ہوتے جا رہے تھے. وہ کوئی 15 کی تعداد میں ہوں گے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے دھوئیں کی طرح ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مسجد کے آگے لگا ہوا بلب بند ہو گیا. ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور آیت الکرسی پڑھ رہے تھے. ہم کچھ دیر وہیں موبائل کی ٹارچ جلا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے کھڑے رہے. پھر ہمت کر کے میرے دوست نے بائک کو کک ماری تو اس کی بائک اسٹارٹ ہو گئی. میں نے بھی بائک کو سیلف دیا تو میری بائک بھی اسٹارٹ ہو گئی، اور پھر ہم وہاں سے فوراً نکل گئے. اب ہم اس واقعے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ عین وقت پر ہماری بائک کا بند ہونا صحیح تھا. شاید بائک چلتے ہوئے ہم یہ سب دیکھ لیتے تو ہلکی بارش اور گھبراہٹ کی وجہ سے خطرناک ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا یا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. وہ کون تھے اور مسجد میں اس وقت کیا کر رہے تھے، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. پھر ایک روز میں نے پہلی دفعہ کاٹھور میں موجود ایک جھیل پر جانے کا پروگرام بنایا. جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں جھیل پر جانے کو منع کر دیا. ہمیں بڑا تعجب ہوا تو ہم نے ان سے وہاں نہ جانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ بھی جھیل کے پاس نہیں جاتے کیونکہ یہ جھیل رہائشی علاقے سے بہت دور ہے اور اس پر اس کی وجہ سے اثرات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس میں ڈوب جاتے ہیں. آپ بالکل نارمل جھیل تک جائیں گے پر جھیل آپ کے ذہن پر اس طرح اثر انداز ہوگی کہ آپ اپنی مرضی سے جھیل میں اتر جائیں گے اور پھر آپ دوبارہ جھیل سے باہر نہیں نکل پائیں گے، چاہے آپ کو کتنی اچھی تیراکی کیوں نہ آتی ہو. آپ کسی صورت جھیل سے باہر نہیں نکل پائیں گے. ہمارے علاقے کے کئی لوگ اس جھیل میں ڈوب چکے ہیں. کئی لوگوں کی تو لاش مل گئی پر کئیوں کی تو لاش تک نہیں ملی. اس لیے ہم لوگ جھیل پر نہیں جاتے اور نہ کسی کو وہاں جانے دیتے ہیں. ہم ان لوگوں کی بات مان گئے اور پھر جھیل پر نہ گئے. پر اس جھیل کی سٹوری میں کتنی سچائی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ایک بار اسی طرح ہم رات میں کیتھر نیشنل پارک میں فوٹو لے رہے تھے تو ہم نے وہاں ایک بالکل سفید کبوتر دیکھا. آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کون سی بڑی بات ہے، شہر میں تو سفید کبوتر ہر جگہ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جنگل میں کبوتر نہیں ہوتے، وہ بھی کیتھر نیشنل پارک کے جنگل میں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہاں شکاری باز اور عقاب کی حکومت ہوتی ہے جو ان کو وہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہنے دیتے. جب میں نے اس بات کا ذکر اپنے دوست سے بڑی حیرت سے کیا تو وہاں اس وقت میرے دوست کے ساتھ ایک مقامی لڑکا کھڑا ہوا تھا. تو وہ ہنسنے لگا اور بتانے لگا یہ کبوتر کی شکل میں جن ہوتے ہیں جو رات کے اندھیروں میں شکار ہونے نہیں شکار کرنے آتے ہیں. اس نے ایک بات اور بتائی کہ جب بھی کوئی پراسرار مخلوق آس پاس ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو ان کے ہونے کا احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مخلوق کے جسم یا روح میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جس کے احساس سے خود بخود ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ایک دفعہ ہم لوگ کیتھر نیشنل پارک کے جنگلات میں بہت اندر تک گئے ہوئے تھے
جہاں پر ہمیں کیمرے باندھنے تھے۔ اس وقت رات کے 8 ساڑھے 8 کا ٹائم ہوگا۔ ہم اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک ہمیں واز کی آواز آنے لگی، جیسے جمعے والے دن مسجد سے واز کی آواز آتی ہے، جبکہ نہ وہ جمعے کا دن اور وقت تھا، نہ اس وقت عشاء کا ٹائم ہوا تھا۔ ہم نے فوراً GPS کو آن کیا اور نیئرسٹ مسجد کو سرچ کیا، تو سب سے نزدیک میں جو مسجد تھی وہ بھی ہم سے 22 سے 23 کلومیٹر دور تھی۔ ہم سب کی حیرت کی انتہا نہیں تھی اس وقت کہ اتنی دور سے آواز اتنی صاف صاف کیسے آ سکتی ہے۔ ہم لوگ اس بات پر بحث کر ہی رہے تھے کہ ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کے ہونے کا احساس ہونے لگا، جو بس لمحے بھر کا تھا۔ پھر نہ دوبارہ آواز کی آواز آئی، نہ لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک بار پھر اسی طرح ہم کیتھن نیشنل پارک میں ہی دوسری سائٹ پر اندر کی طرف گئے تھے۔ اس بار ہم جس جگہ گئے تھے وہ ہمارے لیے اس وقت بالکل نہیں تھی۔ ہمیں وہاں بھی کیمراز انسٹال کرنے تھے۔ اس وقت رات کے 1 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ہم سارے کیمرے انسٹال کر چکے تھے۔ اس وقت وہاں کا ایک مقامی لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ جگہ درختوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف درخت ہی درخت تھے کہ اچانک ہمیں اطراف میں جنگل سے ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے کوئی بہت بڑے بڑے جانور جنگل میں بھاگ رہے ہوں، جن کے بھاگنے کی ہم نے باقاعدہ زمین پر وائبریشن تک محسوس کی تھی۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا پر وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ہم فوراً اس جگہ سے باہر نکل آئے۔ پھر ایک بار ہم نے جرمنی سے فوٹوگرافی کے لیے ایک خاص کیمرہ منگوایا، جو اسی طرح کے وائلڈ لائف فوٹوگرافی کے لیے بہت ایڈوانس کیمرہ ہے، جو دور سے ہی اگر مکھی کی پکچر لے لے تو آپ کو اس مکھی کی آنکھ تک بآسانی دکھا سکتا ہے، اور وہ موشن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہی پکچر یا ویڈیو جس پر آپ نے سیٹ کیا ہو اس کو کیپچر کر لیتا ہے۔ تو ایک بار ہم اس کو ویڈیو پر سیٹ کر کے آئے تھے۔ جب ہم نے اس کی ویڈیو فوٹیج دیکھی تو ہمیں اس میں دھوئیں سے بنی پرچھائیاں نظر آئیں، جو رات کے ٹائم جنگل میں ادھر سے ادھر جاتی ہوئی کیپچر ہوئی ہیں۔ اسی طرح اس کیمرے نے ایک بار ایک آنکھ کو کیپچر کیا جو پہلے زمین پر نمودار ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ زمین سے اوپر ہوتی چلی گئی اور 9 سے 10 فٹ اوپر جا کر غائب ہو گئی۔ ایک بار ہمارا مہر جبل کا پروگرام بنا۔ ان دنوں کراچی میں کافی گرمی تھی، پر جب ہم مہر جبل پہنچے تو وہاں کچھ ٹھنڈ تھی اور رات کے 12:15 بجے کا وقت تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو موبائل کے سگنل آنا بند ہو گئے، جس کی وجہ سے GPS بھی بند ہو گیا۔ موبائل اور GPS کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم رستہ بھول چکے تھے اور یہ ہمارا مہر جبل کا پہلا وزٹ تھا۔ وہاں کا کوئی مقامی بھی ہمارے ہمراہ نہ تھا جس کو ہمیں رستے سے پک کرنا تھا اور پھر آگے کی طرف سفر کرنا تھا۔ اس وقت وہاں دھند چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر ہم کو وہاں سردی کی وجہ سے پیشاب آنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو ہم نے آس پاس ہر جگہ دیکھا کہ کہیں کوئی مکان یا جھوپڑی نظر آ جائے تو ہم وہاں جا کر فارغ ہو جائیں، پر ایسی کوئی جگہ نہیں ملی۔ ہم ٹارچ لے کر ایک طرف چلنے لگے جو اونچائی پر تھی۔ ہم سوچ رہے تھے اوپر جا کر ایک تو شاید موبائل کے سگنل مل جائیں، یہ کم سے کم اوپر سے کہیں آبادی ہے اس کا پتہ چل جائے۔ تو ہم چڑھائی چڑھنے لگے۔ بائکس ہم نے نیچے پارک کر دی تھیں۔ اس وقت ہم 3 دوست ساتھ میں تھے۔ اندھیرا اور دھند اتنی تھی کہ ہم ٹارچ کو زمین پر کر کے آہستہ آہستہ چڑھ رہے تھے۔ اس وقت اس سناٹے میں صرف ہمارے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اچانک ہمیں اوپر سے 2 لوگ نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیے، جو بالکل سفید کپڑوں میں تھے اور سر پر ٹوپی بھی سفید کلر کی پہنی ہوئی تھی، پر وہ اپنے چہرہ نیچے زمین پر کیے چلتے چلے گئے۔ نہ انہوں نے ہم سے کوئی بات کی، نہ ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ ہمیں لگا شاید اوپر آبادی ہوگی، تو ہم لوگ جلدی جلدی اوپر چڑھنے لگے۔
پھر ہمارے ذہن نے کام کیا کہ یہ لوگ اتنے اندھیرے میں بنا ٹارچ کے کیسے دیکھ پا رہے تھے اور ان کے چلنے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے ہم اوپر پہنچے تو ہم سب کو پیشاب آنا رک گیا تھا، کیونکہ اوپر کوئی آبادی نہیں تھی۔ ہم پہاڑ کی ایسی چوٹی پر کھڑے تھے کہ جس کے آگے کم سے کم 100 فیٹ کی گہری کھائی تھی۔ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے ہمیں نہیں پتا۔ واقعات تو اور بھی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خوفناک واقعہ تو ایسا بھی ہے جس کی چپیٹ میں خود آ گیا تھا، وہ بھی شیئر کروں گا۔ اگر آپ وہ واقعہ اور اس کے ساتھ ساتھ جنگلات سے ریلیٹڈ اور واقعات بھی سننا چاہتے ہیں تو احسن کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں یس لکھ دیں تاکہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے لیے احسن مجھے دوبارہ بلائے۔ جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ یہ اثرات نقصان پہنچانے سے پہلے اکثر وارننگ دیا کرتے ہیں کہ آپ ان کی جگہ کو چھوڑ دیں۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو تو ایک قدم پیچھے لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ شکریہ زبیر آپ کے دلچسپ اور پراسرار واقعات کے لیے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سو فرینڈز، میں امید کرتا ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو اپنے پیار کا اظہار ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں یس لکھیے تاکہ میں جلد سے جلد اس ویڈیو کا پارٹ 2 آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔